हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफ़उहु ज़ालिका हुवद्दलालुल बईद। अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हैं जो उनका बुरा भला कुछ न करे, यही है दूर की गुमराही। यदउ लमन दर्रुहु अक़रबु मिन नफ़इहि लबीसल मौला व लबीसल अशीर। ऐसे को पूजते हैं जिसके नफ़ा से नुकसान की तवक्को ज़्यादा है, बेशक क्या ही बुरा मौला और बेशक क्या ही बुरा रफ़ीक है। इससे पहले वाली आयत में इस बात का ज़िक्र हुआ था कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अल्लाह की बंदगी एक किनारे पर रह कर के करते हैं, यानी मुज़ब्ज़बीन का हाल उन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया था। अब यहाँ पे ये इरशाद हो रहा है कि मुनाफिक जो दुनिया के फ़वाइद न मिलने की वजह से कुफ्र ज़ाहिर की तरफ लौट जाता है और अल्लाह को छोड़ करके बुतों की इबादत करने लग जाता है, जो बुत उसको कुछ भी फ़ायदा और कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बहुत दूर की गुमराही है। यानी ऐसा शख्स ये क्यों नहीं सोचता कि कुफ्र की तरफ लौटने के बाद भी उसको जो दुनिया का फ़ायदा अगर मिलेगा तो फ़ायदा तो अल्लाह ताला ही अता फ़रमाता है, और कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला अपनी हिकमत की वजह से फ़ायदे को रोक लेता है। इस वजह से अब मायूस हो कर के बुतों की इबादत की तरफ माइल हो जाना और शिर्क कर बैठना, इस्लाम को छोड़ देना कि इस्लाम लाने के बाद मुझे नफ़ा नहीं मिल रहा है, और फिर इस्लाम को छोड़ करके बुतों की तरफ चले जाना, ये कितनी बड़ी गुमराही की बात है। ये इन आयात के अंदर झंझोड़ा गया उनको कि बेजान बुत क्या नफ़ा और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी न उड़ा सकें, जो अपने सामने रखे हुए प्रसाद पर टूट पड़े चूहों को न भगा सकें, और अगर कोई उन पर फावड़ा चलाए तो अपना दिफा अपना बचाव न कर सकें, तो वो क्या किसी को नफ़ा पहुंचाएंगे और क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। फरमाया बड़ी दूर की गुमराही है। अगर इंसान के पास थोड़ी भी अक्ल हो तो वो ये समझ सकता है कि हमारे हाथ का बनाया हुआ झूठा बुत कभी भी खुदा हो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का फ़ायदा नहीं मिला तो ये समझ लेना कि मैं जब से ईमान लाया हूँ तब से मुझे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लिहाजा मैं माज़अल्लाह कुफ्र की तरफ पलट जाऊँ ताकि मुझे फ़ायदा हासिल हो। एक तो ये है कि अगर कुफ्र की तरफ पलटने के बाद भी यही हालत रही तो तब कहाँ जाएगा, और अगर कुफ्र की तरफ पलटने के बाद में अगर फ़ायदा मिल भी गया तो फ़ायदा किसने दिया? बुत ने थोड़ी दिया, फ़ायदा तो अल्लाह ही ने अता फ़रमाया। तो ये बड़ी दूर की गुमराही है। यहाँ पर जो दूसरी आयत करीमा में ये फरमाया गया कि ऐसे को पूछते हैं जिसके नफ़ा से नुकसान की तवक्को ज़्यादा है। ये एक सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने पहली आयत में क्या फरमाया? ये ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस आयत करीमा में क्या कहा गया? इसके नफ़ा से नुकसान की तवक्को ज़्यादा है। तो इससे तो बज़ाहिर ये समझ में आता है कि ये कुछ जो है वो नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि बुत जो है वो ख़ुद ज़रर नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी इबादत करना ये आखिरत के अज़ाब और नुकसान का सबब बन जाता है। तो सबब के एतबार से ये कह दिया गया कि इनका जो है नफ़ा है, इनके जो है वो नफ़ा और नुकसान को अगर देखा जाए तो मामला ये कि नफ़ा से नुकसान इसके अंदर ज़्यादा है।
یہ مطلب نہیں کہ یہ نفع نقصان پہنچاتے، نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ اس نے سمجھا تھا اپنے گمان کے مطابق، تو اس کا نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہی زیادہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کفار جب اپنے دل میں انصاف کریں گے تو جان لیں گے کہ دنیا میں ان بتوں سے ان کو نفع یا ضرر نہیں حاصل ہوا، پھر جب وہ آخرت میں جائیں گے ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے بڑا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تمہارا جو نقصان ہے وہ تو تمہارے نفع سے بہت زیادہ ہے، ہم تو تم کو فائدہ مند سمجھے تھے، تم تو بڑے نقصان والا سودا ہمارے لیے ثابت ہوئے۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ابھی جو میں نے آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایسے کو پوچھتے ہیں جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ وہابیوں کی تفسیر اور ان کا ترجمہ پڑھو گے، دیوبندیوں کی تفسیر اور ترجمہ پڑھو گے، بد مذہبوں کا ترجمہ قرآن پڑھو گے، تو یہاں پہ وہ ترجمہ کرتے ہیں ایسے کو پکارتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ بھی نہ کرے، اور اس کے بعد میں نیچے تفسیر کرتے ہوئے لکھیں گے کہ یہ سنی جس طرح غوث پاک اور خواجہ غریب نواز وغیرہ کو پکارتے ہیں، یہ غوث اور خواجہ ان کو نفع نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے، اور یہ کیا ہی برے مولا ہیں اور کیا ہی برے ان کے ساتھی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن بھی پڑھو اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھو تو یہ دیکھو کہ لکھنے والے کا عقیدہ کیسے ہے، ورنہ اگر لکھنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ کرے گا، قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، اس کے اندر بھی گمراہ کرنے لگ جائے گا۔ پھر بندہ یہ نہ سمجھے کہ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، چاہے ہم کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں، کسی کی تفسیر پڑھیں، اللہ کا کلام تو حق ہے ہی، بے شک اللہ کا کلام حق ہے، لیکن اگر کسی کے دل کے اندر چور ہے، کسی کے دل کے اندر اگر گمراہیت اور بدعقیدگی ہے تو وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت بھی اپنی گندگی کو پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اگر یقین نہ کریں تو بہت سارے وہابیہ وغیرہ کے ترجمے وغیرہ تفسیر وغیرہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہاں پہ وہ کیا ترجمہ کیے ہیں، اللہ کے سوا ایسے کو پکارتے ہیں۔ میں نے کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت سرکار کا کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں۔ پوجنا الگ ہے اور پکارنا الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ترجمہ اگر پکارنا بھی کر دیا جائے تو بت اپنے جھوٹے خداؤں کو جو پکارتے ہیں وہ خدا سمجھ کے پکارتے ہیں تو وہ گمراہ ہوئے، اور اہل سنت و جماعت اگر اپنے پیارے محبوب اللہ کے محبوبین کو اگر پکارتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں، اور ان سے یہی تو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا کہتے ہیں کہ یا غوث اغثنا باذن اللہ تعالیٰ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہماری مدد کیجیے۔ تو خدا تو ہم پروردگار عالم کو مانتے ہیں، ان اللہ والوں کو تو بندہ ہی مان کر کے پکارتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہ بندہ سمجھ کے پکار سکتے ہیں نہ خدا سمجھ کے پکار سکتے ہیں، تب تو پھر وہابیوں کے لیے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کتنوں کو وہ بھی تو پکارتے ہیں، بندہ سمجھ کے کتنوں سے وہ بھی تو مدد مانگتے ہیں، جگہ جگہ وہ بھی پھنستے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو عوام ہیں وہ ان باریکیوں کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، اور کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت لکھی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے تو تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، پھر معاذ اللہ ان کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ گمراہیت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، لہذا یہاں پر خیال رکھا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یعنی اس سے پہلی والی آیتوں میں بتا دیا کہ منافقوں کی عبادت اور ان کے جھوٹے معبودوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ فائدہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک حقیقت ہے، اور ان کا معبود کو سب سے زیادہ نفع بخش سمجھنا
یہ ان کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کی خوبی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی، سبزہ ہوگا، باغات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرما لے اس کو اپنے انعام و اکرام سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ بت اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو پہلے تو وہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتے تو کچھ دے بھی نہیں سکتے وہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ یہاں پہ بڑی پیاری ایک تمثیل بیان فرمائی گئی، ارشاد فرمایا کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اونچی جگہ پر رسی باندھ لے، اونچی جگہ پہ جا کر کے رسی باندھ لے اور اپنے گلے میں لٹکا لے، پھر اس رسے کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ وہ جو پھانسی پہ لٹک گیا ہے نا، اس کے پھانسی پہ لٹکنے سے اس کی جلن ختم ہوئی کہ نہیں ختم ہوئی۔ یعنی تم جلتے رہو اور بھنتے رہو اپنے آپ کے اندر، یہ سمجھتے رہو کہ نبی کی مدد نہیں آئے گی، نبی کی مدد نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ بنو اسد اور بنو غطفان، یہ دو قبیلے تھے، ان کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر ہمارے اور ہمارے حلیف یہودیوں کے درمیان رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کو غلہ فراہم نہیں کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے، وہ ایسا سوچتے تھے۔ تو ان کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جلن میں ہے پھانسی پہ لٹک جائے، اس کی جلن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تو اپنے حبیب کی مدد کرے گا ہی، تمہارے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کیسی مدد فرمائی، کفار نے کتنے داؤں چلے۔ ایک دن وہ بھی تھا رات کی سناٹے کے اندر سارے کافر اللہ کے رسول علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلواروں کے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے، کفار کچھ بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، کفار اس غار کے کنارے پر پہنچ گئے، وہ دیکھ بھی نہ سکے، کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیچھا کیا گیا، پکڑنے والے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن ان کے خود کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، وہ پکڑ بھی نہ سکے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ رات جس رات میں میرے آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کے گئے، اور چند سال کے بعد میں پھر وہ دن کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فاتح بن کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے، وہ دونوں زمانے آپس میں مل گئے اور کافر جلتے رہ گئے۔ پھر حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دینے لگے تو جن کے دل کے اندر سخت کفر تھا وہ جل کر کے رہ گئے کہ کیا یہ دن بھی دیکھنا ہمارے مقدر میں لکھا تھا کہ جن کو ہم مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، آج کعبے پہ چڑھ کے وہ اذان دے رہے ہیں۔ تو ان کی جلن سے کچھ نہیں ہونے والا۔ فرمایا تم پھانسی پہ لٹک جاؤ، اپنے گلے میں پھندا ڈال لو، تم جو چاہتے ہو وہ کر لو، تمہاری جلن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی کیسے کیسے مدد فرمائی۔ یہاں پہ جو فرمایا نا کہ یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا میں اور مدد نہ فرمائے گا آخرت میں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبی کے دین کو غلبہ نہیں دے گا۔ اللہ نے غلبہ دے دیا۔ کیسا غلبہ دیا؟ راہوں میں کانٹے بچھانے والے، ستانے والے، گالیاں دینے والے، پریشان کرنے والے سب مجرم بن کر کے نگاہیں جھکا کر کے بالکل جو ہے وہ شرمسار ہو کر کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اور میرے آقا سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ان پر رحم کیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ اور پھر اس دن کیسے ٹولیاں کی ٹولیاں آ رہی تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور پوری جماعتیں کی جماعتیں آ کر کے ایمان قبول کر رہی تھی۔ کہاں چند مسلمان تھے، اور پھر مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں فرمائے گا اپنے حبیب کی دنیا میں، وہ چاہے جل مرے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یعنی دین اللہ کا غالب آ کر کے رہے گا۔ اور فرمایا آخرت میں والآخرہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں فرمائے گا،
یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے درجے بلند نہیں فرمائے گا، وہ بھی جل مرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے درجے بلند فرمائے گا، اس کی جلن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اس آیتیوں میں اس آیت کریمہ کے اندر بد مذہبوں کا بھی رد ہے تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، نبی اپنی فکر میں رہیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، شفاعت کا بھی انکار کر دیا کہ نبی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ان سے بھی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آخرت میں بھی مدد فرمائے گا، اور پھر آخرت میں اپنے حبیب کے درجے بلند فرمائے گا، سونے نورانی تخت پہ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ جلوہ افروز کرے گا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو ہے وہ شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، اور پھر رب کی بارگاہ میں جب میرا آقا علیہ السلام سجدہ کریں گے تو آپ کی شفاعت کی وجہ سے کتنے گنہگاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا، کتنے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کو روک کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، کتنے جنتی ہوں گے جو نیچے درجوں میں ہوں گے تو ان کو اوپر والے درجوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پل صراط سے بھی پار لگائیں گے، حوض کوثر کے جام بھی پلائیں گے، حشر کی گرمی کے اندر سایہ بھی فرمائیں گے، اور پھر در جنت کھلوا کر کے اپنے غلاموں کو جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ تو فرمائے جو یہ گمان کرتا ہے اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے جو یہ کہتے ہیں مدد نہیں کرے گا، آخرت میں ان کی مدد نہیں ہوگی، اور پھر وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کر دیجئے، تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تم نہیں مانتے تھے تو آج ماننے سے کیا فائدہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، وہاں پہ تو سبھی مانیں گے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کو کوئی مرتبہ نہیں دیا جائے گا، تو علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محشر کا میدان ہی بپا اس لیے کرے گا کہ تاکہ اپنے حبیب کی شان دکھائے۔ اگر کوئی کہے کہ حساب و کتاب کے لیے حشر کا میدان ہوگا تو حساب و کتاب تو چند گھنٹوں میں ہو جائے گا، اور حشر کا میدان 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہ سارا دن کیا ہوگا، وہ اپنے حبیب کی شان اللہ تعالیٰ اس کے اندر ظاہر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی فرمائے گا۔ اور میرا آقا علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے وہابیہ نے کیا کچھ نہیں کیا، شان گھٹی نہیں، اللہ نے شان کو اور بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اپنے حبیب علیہ السلام کے سر پاک پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی اگر جل مرے بھن جائے، ایک رسی لے لے گلے میں لٹکا لے، پھانسی پہ لٹک جائے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کا یہ داؤں کچھ لے جائے گا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، کیا جلن کم ہو جائے گی؟ فرمایا کہ اس کی جلن جو ہے وہ کچھ بھی کم ہونے والی نہیں ہے، وہ جل مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام ان کے جلنے سے جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں بھی دشمنان دین کا یہی طریقہ تھا، آج بھی دشمنان دین اپنے گمان کے اندر توحید کی آڑ کے اندر نبی کی شان گھٹانے کے لیے یہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہ شان مصطفیٰ جان رحمت کل گھٹی تھی، نہ آج گھٹی ہے، اور نہ قیامت تک، اور قیامت میں نہ کوئی گھٹا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی شان بلند فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ اے اللہ عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مولا ہمیں پورا ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔